अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डान वर्चुअल एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के नाम से आगाज़ किया है वीडियो लेक्चर्स का, जिसमें कल मैंने आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास ये 8 कैटेगरीज बनते हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और यहाँ पर ये दो नाम डिटर्मिनर और मॉडिफायर्स ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आर्टिकल और एडजेक्टिव्स जब मिलते हैं तो एक स्मॉल क्लास बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको डिटर्मिनर कहते हैं। और एडजेक्टिव और एडवर्ब आपस में मिलकर मॉडिफायर्स बनाते हैं, जिसको बाद में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले हम फोकस करते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस लिस्ट पर कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 जो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको मैंने इस तरतीब से क्यों लिखे हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को मैंने एक क्लास में लिख दिया है, या मतलब एक कैटेगरी में आप उसको कहें। वर्ब और एडवर्ब को मैंने अलहदा से लिख दिया है, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को अलहदा से लिख दिया है। इससे मेरा मुराद ये है, या मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोग के लिए ये चीज़ आसान बना दूं कि नाउन और फिर नाउन के साथ जो रिलेटेड दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन होता है, और इसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए इसको अलहदा से लिख दिया है। इस तरीके से वर्ब और वर्ब के साथ एडवर्ब बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, इसलिए इसको एक कैटेगरी में लिख दिए हैं या एक साथ लिख दिए हैं। और इसके बाद जो आखिरी 3 हमारे प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, वो अपने मखसूस कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि लैंग्वेज में वो अदा कर रहे होते हैं, तो इसको मैंने अलहदा से लिख दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का एक ओवरव्यू मैं आप लोग को दे दूँ, ताकि हम जब आगे इसको तफसील से पढ़ें तो हमारे लिए ये आसान हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को, कि नाउन क्या होता है, नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स या काइंड्स किस तरीके से बनते हैं, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नाउन का फंक्शन क्या है। तो नाउन का यहाँ पर एक डिफिनीशन लिख दिया है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग। ये आम तौर पे सिंपल सा जो आम तौर पे किताबों में यूज़ होता है कि नाउन किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। और ये ओपन क्लास हैं। ओपन क्लास से यहाँ पर मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ईजाद होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दरियाफ़त होती हैं। तो इन जो नए चीज़ें दरियाफ़त या ईजाद होती हैं, उनके लिए नए नए नाम बना दिए जाते हैं। मसलन किसी वक्त कंप्यूटर नहीं था, फ़ैन नहीं था, बल्ब नहीं था, तो ये चीज़ें जब ईजाद हुई या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिस्कवर हुई, तो फिर उसके लिए नाम बना दिए गए। तो इस तरीके से ये ओपन क्लास है, ये नई नई चीज़ों के लिए नए नए नाम रखे जाते हैं। तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, बल्कि ये ओपन है, तो इसलिए इसको ओपन क्लास का नाम दिया गया। अच्छा, यहाँ पर प्लेस, किसी भी जगह के नाम को, शख्स के नाम को, या थिंग। यहाँ पर ये थिंग जो है ये बड़ा जेनेरिक टर्म है, और जेनेरिक टर्म से मुराद ये है कि द थिंग मे बी अ रियल थिंग। ये इस थिंग से मुराद ये हकीकी चीज़ भी हो सकती हैं, इमेजनरी कोई तख़य्युलाती चीज़ भी हो सकती हैं। अ थिंग दैट इज़ जस्ट एन आइडिया, कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ एक आइडिया के तौर पे हो। और स्पेशली नेम्ड थिंग और पर्सन, कोई मखसूस चीज़ या शख्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये थिंग का वर्ड यूज़ होता है। तो ये थिंग जो है, इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस थिंग में नहीं आती। थिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस डिफिनीशन की बेस पर हम कहते हैं ऑन दिस बेसिस वी कैन नो अबाउट द काइंड्स और टाइप्स ऑफ नाउन। इसकी बुनियाद पर हमारे पास फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नाउन बन जाते हैं। मसलन कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जो कि आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन चेयर हैं,
یا فار ایگزامپل گلاس ہیں وغیرہ مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں جو کہ کوئی مخصوص چیز نہیں بلکہ عام ہو، تو اس لیے اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن وہ جس طریقے سے اسپیشلی نیمڈ تھنگ یا پرسن، کوئی مخصوص جگہ کا نام ہو، مثلا پشاور ہیں، کراچی ہیں، نیو یارک ہے، مخصوص جگہ کا نام ہے، علی ہیں، اکرم ہیں، امجد ہیں، تو یہ مخصوص شخص کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ جو پراپرلی نیمڈ تھنگ یا پرسن ہوتا ہے اس کے لیے پراپر ناؤن کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کامن ناؤن میں پھر کچھ ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن بن جاتے ہیں۔ کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتی ہے جس کو ہم 5 سینسز کی بنیاد پر محسوس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ مثلا چیئر جو ہے یہ کنکریٹ ناؤن ہوتا ہے۔ چاک جس کے ذریعے سے وہ لکھائی کی جاتی ہیں، تو چاک جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں، اس ایبسٹریکٹ ناؤن کو ہم پھر جو ہمارے 5 سینسز ہیں، خواص خمسہ ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلا یہاں پر گڈنس، اچائی، تو یہ ناؤن ہے لیکن گڈنس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں سنا ہے، تو یہ ایک آئیڈیا سا ہوتا ہے اور اس لیے یہ ایبسٹریکٹ ہیں۔ تو ایول، برائی، آنیسٹی، تو یہ ایسے ناؤن ہوتے ہیں، ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تو کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن میں بھی اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کنکریٹ ناؤن کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں، میٹیریل ناؤن، اور یہ کنکریٹ ناؤن کی وہ قسم ہوتی ہیں جو کسی خاص قسم کی میٹیریل کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آئرن، لوہا، تو یہ آئرن ناؤن ہے اور یہ اس میں یہ جو میٹیریل ہیں اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح کاپر ہیں، سٹیل ہیں وغیرہ، یہ جو ہیں یہ کنکریٹ بھی ہیں اور یہ میٹیریل کو بھی شو کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ساری چیزیں ہم اس سے ایک بڑی کیٹیگری ہیں ناؤن میں، کاؤنٹیبل ناؤن اور ان کاؤنٹیبل ناؤن۔ کاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جو کائنات میں ایک اکائی کے طور پہ ہوتے ہیں، جس کی ایک اکائی موجود ہو۔ ان کاؤنٹیبل وہ ہوتے ہیں جس کی کوئی اکائی موجود نہ ہو۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل بتا دوں کہ اکائی کے طور پہ ہونا یا نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاس ایک ناؤن ہے بک، BOOK، بک، تو 1 بک، 2 بکس، 3 بکس، تو دیکھیے بک چھوٹا ہو بڑا ہو جتنا بھی ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی ایک اکائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم واٹر کی مثال لے لیں تو واٹر کی اپنی کائنات میں بذات خود کوئی اکائی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی اکائی بنا دی ہے۔ مثلا اے گلاس آف واٹر ہم نے بنا دی ہے، اے لیٹر آف واٹر، لیٹر کے حساب سے یا مطلب گلاس کے حوالے سے، یا مطلب مختلف جگہوں میں مختلف کانٹیکسٹ میں پھر یہ اکائیاں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1 پانی ہے، یہ 2 پانی ہے، تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی اکائی نہیں۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ 1 کتاب، 2 کتابیں، 3 کتابیں وغیرہ اس طریقے سے۔ تو کائنات میں جو چیز ایک اکائی کے طور پہ ہوتی ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور جو اکائی کے طور پہ نہیں ہوتے وہ ان کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا میں اور بھی وضاحت کر دوں یہ کاؤنٹیبل ان کاؤنٹیبل کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں کہ سٹار جو ہیں، سٹار، STAR، سٹار، ستارہ، یہ کاؤنٹیبل ہیں یا ان کاؤنٹیبل ہیں؟ تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹیبل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آج تک کسی نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیے ہیں۔ تو مراد یا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں اور اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شمار نہیں کر سکتے اور بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کم از کم 1 یا 2 ستارے تو ہم شمار کر سکتے ہیں کہ یہ 1 ستارہ ہیں، 2 ستارے، 3 ستارے، تو یہ کاؤنٹیبل ہوتے ہیں سٹار، کیونکہ یہ کائنات میں اکائی کے طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو واٹر ہیں، ملک ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کائنات میں اکائی کے طور پہ نہیں ہوتے، تو وہ ان کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ کاؤنٹیبل ناؤن جو ہوتے ہیں اس کے سنگولر پلورل بنتے ہیں، جو ان کاؤنٹیبل ہوتے ہیں اس کا سنگولر پلورل نہیں بنتا۔ مثلا بک کا میں نے بتا دیا بکس، سٹار کا بتا دیا سٹارز، لیکن یہ واٹر کا واٹرز نہیں ہوتا، ملک کا ملکس نہیں ہوتا، یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو ان کاؤنٹیبل میں پھر ہمارے پاس اس کے سنگولر پلورل نہیں بنتے۔
اس طریقے سے ایک اور کیٹیگری ہے جس کے لیے کلیکٹیو ناؤن کا جو نام ہے وہ یوز ہوتا ہے. کلیکٹیو ناؤن ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو کہ پورے ایک کلاس کے لیے، ایک گروپ کے لیے یوز ہوتے ہیں. کلاس ناؤن یا گروپ ناؤن جو بھی اس قسم کے یہ جو مختلف کتابوں میں مختلف نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا کیٹل، CATTLE کیٹل، مویشی. تو اب اس کیٹل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس طریقے سے اگر یہاں پر ایک گروپ کے لیے ایک نام استعمال کرے ٹیم، TEAM ٹیم، تو ٹیم میں عموماً ایک کھلاڑی نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک اکائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اچھا ایک اور چیز آرمی، ARMY آرمی. اب آرمی میں کوئی ایک سپاہی نہیں ہوتا، بہت سارے سپاہیوں سے ایک مطلب فوج بنتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ آرمی کا ورڈ جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. تو یہ مختلف قسم کے ناؤن ہیں جس کو پھر بعد میں ہم بہت زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ ناؤن کے حوالے سے ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ یہ پارٹ آف اسپیچ ہے، یہ اوپن کلاس ہیں، اس کے ڈیفینیشن کیا ہے، اس ڈیفینیشن کے بیس پر ہم اس کے کون کون سے کائنڈز بناتے ہیں. اچھا، اب اس ناؤن کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ دیز ناؤنس ہیو ڈفرینٹ پراپرٹیز بٹ اے جنرل کریکٹرسٹک آف اے ناؤن از نمبر. نمبر کا مطلب سنگولر پلورل، یعنی وہ جو ناؤن ہوتی ہے اس کا ہم واحد جمع بناتے ہیں. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ناؤن ہیں ان سارے کے سنگولر پلورل بنتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو انکاؤنٹیبل کی مثال بتا دی کہ یہ ان کے سنگولر پلورل نہیں بنتے بلکہ کاؤنٹیبل جو ہوتے ہیں ان کے سنگولر پلورل بنتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے یہ ہمیشہ پلورل کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک سے زیادہ اکائی ہوتی ہیں. اور اچھا کانٹیکس کی بنیاد پر کبھی کبھار ہم اس کو سنگولر بھی یوز کر سکتے ہیں، کبھی ہم اس کو پلورل بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ کوئی جنرل فارمولا نہیں ہے، لیکن عمومی کریکٹرسٹکس اس کی یہ ہیں کہ اس کے سنگولر پلورل بنتے ہیں. تو یہ ناؤن کی سب سے ٹاپ کریکٹرسٹکس آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ ناؤن کی پہچان کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سنگولر پلورل میں آتا ہے نہیں آتا. پھر جب ہم جو سنگولر بنتے ہیں اور پلورل بنتے ہیں، پلورل سے سنگولر، سنگولر سے پلورل، تو سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے عموماً اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایس یا ای ایس کے ذریعے سے بنا دیتے ہیں. اس کی بھی اپنے رولز ہیں کہ کہاں پر ایس لگاتے ہیں، کہاں پر ای ایس لگاتے ہیں. لیکن پھر سارے ناؤنس کے ایس یا ای ایس سے پلورل نہیں بنتے. کچھ ایسے ہیں فار ایگزامپل چائلڈ. اب چائلڈ کا جو پلورل ہیں وہ ہیں چلڈرن. مین، MAN مین، مین کا جو ہے وہ ہے MEN مین. وومین، وی مین. تو یہ کچھ ریگولر ناؤن ہوتے ہیں جس کے سنگولر پلورل صرف ایس یا ای ایس سے نہیں بنتے بلکہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کے سنگولر سے پلورل بنا دیتے ہیں. اچھا، اس میں ناؤن میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناؤن کون سا فنکشن آپ کو دے رہا ہوتا ہے سینٹینس میں، پیراگراف میں، لینگویج میں. اے ناؤن کین بی اے سبجیکٹ اور این آبجیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں ناؤن کے کہ یا تو یہ سبجیکٹ ہوا یا آبجیکٹ ہوا. فار ایگزامپل یہاں پر اگر میں مثال دے دوں کہ علی رائٹس اے لیٹر، اس میں علی جو ہیں یہ ہمارا سبجیکٹ ہیں، رائٹس ورب ہیں، لیٹر آبجیکٹ ہیں. اب یہاں پر آبجیکٹ جو ہے یہ بھی ناؤن ہے اور علی وہ بھی ہمارا ناؤن ہے. مختلف قسم کے ناؤن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹر جو ہیں وہ کامن ناؤن ہیں لیکن علی جو ہیں وہ پراور ناؤن ہیں. یعنی مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سبجیکٹ میں سے ہم جو بھی چیز لیں گے وہ ناؤن ہی ہوتا ہے، آبجیکٹ میں سے جو بھی چیز لیتے ہیں وہ ناؤن ہی ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز، آر کین فالو اے پریپوزیشن. یہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا علی از ان دا روم. یس، علی از ان دا روم. اب یہاں پر ان دا روم، ان کے بعد روم میں نے لگا دیا تو یہ پریپوزیشن کے بعد آیا. تو اس کو پھر پریپوزیشنل فریز میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب ہم پارٹس آف اسپیچ میں پریپوزیشن کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر دیکھیے علی از ان دا روم، علی از ان دا روم. تو یہاں پر دیکھیے یہ تو آبجیکٹ نہیں ہوا نا، یہ تو پریپوزیشن کے بعد آیا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں، ایز اے آبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں، یا پریپوزیشن کے بعد بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے وہ سلاٹس ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم ناؤن کا استعمال کرتے ہیں.
اس کے بعد جو ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے اور وہ بھی ناؤن کی طرح انتہائی امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں پروناؤن. پروناؤن از دیٹ پارٹ آف اسپیچ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن. ناؤن کے لیے جو چھوٹا سا نام ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کو پروناؤن یا اسم ضمیر، اردو میں ناؤن کے لیے اسم اور پروناؤن اسم ضمیر، چھوٹا سا نام جو کہ ناؤن کی جگہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ کلوزڈ کلاس ہے. یہ دیکھیے ہم نے ناؤن کا کیا پڑھا کہ یہ اوپن کلاس ہے. یہاں پر نئے نئے الفاظ ایجاد، نئے نئے تھنگس ایجاد ہوتے ہیں یا دریافت ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم نام بنا دیتے ہیں، تو اس لیے یہ اوپن ہے. لیکن پروناؤن جو ہے وہ کلوز ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ان کے لیے ہمارے پاس پروناؤن آلریڈی موجود ہیں، تو یہی پروناؤن ہے. تو اگر کوئی اور چیز کائنات میں ایجاد ہوتی ہیں یا دریافت ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے انہی پروناؤن میں سے کوئی ایک پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کلوزڈ کلاس ہے، اور یہ اس لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں پروناؤن کو، تاکہ ہم ناؤن کو بار بار ریپیٹ نہ کریں. یہاں پر ناؤن اگر ہم لکھیں کہ علی از مائی فرینڈ، علی از مائی فرینڈ، علی از مائی کلاس فیلو، علی از مائی نیبر، تو یہ علی کو اگر ہم بار بار ریپیٹ کریں، اس کی جگہ اگر یہاں ہم پروناؤن میں آئے، پہلے نمبر پہ ہم لکھیں کہ علی از مائی فرینڈ، ہی از مائی کلاس فیلو، ہی از مائی نیبر، تو دیکھیے یہاں پر جب ہم ہی کا یوز کرتے ہیں، یہ علی کے نام کو بار بار ریپیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم یہ پروناؤن یوز کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک ٹیکنیکل کچھ ورڈز ہیں. یہاں پر دی ناؤن ٹو وچ a pronoun refers to is called its antecedent or referent. یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، علی از مائی فرینڈ، ہی از مائی کلاس فیلو. یہ دو سینٹینسز ہیں. علی از مائی فرینڈ، اس میں علی جو ہے یہ ہمارا ناؤن ہے، اور اسی ناؤن کے لیے پھر میں نے ہی کا یوز کیا ہے، ہی از مائی کلاس فیلو. اب یہ ہی تو ہمارا پروناؤن ہوا، اور یہ ہی جس ناؤن کے لیے یوز ہوا ہے اس کو ریفرنٹ یا انٹیسیڈنٹ، جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہے، ریفرنٹ اور انٹیسیڈنٹ. تو یہ علی ریفرنٹ ہیں اور ہی جو ہے یہ ہمارا پروناؤن ہے. تو اس طریقے سے یہ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس پروناؤن کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن میں ہمارے پاس جو فرسٹ پرسن کا ہے وہ ہے آئی، اور فرسٹ پرسن میں جو ہمارے پاس پلورل کا ہے وہ ہے وی. اس طریقے سے ہمارے پاس جو سیکنڈ پرسن پروناؤن ہیں وہ ہیں یو سنگولر بھی ہیں، پلورل بھی ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس جو تھرڈ پرسن میں سنگولر بھی ہیں اور میسکولن بھی ہیں وہ ہی ہیں. شی جو ہیں وہ فیمینن ہیں، اور تھرڈ پرسن ہے سنگولر ہیں، اور تھرڈ پرسن میں پھر جو ہمارے پاس پلورل ہوتا ہے وہ دے ہوتا ہے، اور اٹ، یہ بھی تھرڈ پرسن پروناؤن میں یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤن ہیں جو یوز ہوتے ہیں اور انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اکثر جتنے بھی کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں پروناؤن کے حوالے سے، یا پروناؤن جو جن کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ پروناؤن یوز ہوتے ہیں. لیکن پروناؤن کی ڈسکشن یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ پروناؤن اور بھی مختلف قسم کے، مثلا یہاں پر ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہوتے ہیں. اب ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن میں جو ہمارے پاس پروناؤن کی قسمیں ہیں، یہاں پر میں ایک دو مثالیں آپ لوگوں کے لیے لکھ دوں کہ فار ایگزامپل دس، اور اس کا جو پلورل ہے دیز، تو یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح جو دور کے لیے چیز ہوتی ہیں وہ دیٹ، اور اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ دوز ہوتا ہے. تو یہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوتی ہیں، یا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے ہمارے پاس. اس طریقے سے ہمارے پاس کچھ پروناؤن ہیں جو جس کے ذریعے سے ہم کویسچن پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل ہو آر یو، یہاں پر یہ ہو جو ہے اس سے میں نے کویسچن پوچھا ہے. فار ایگزامپل کسی آدمی سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہو آر یو، یا ہو از ہی، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو جب یہ اس انداز سے یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو یہ انٹراگیٹیو پروناؤن بن جاتا ہے. اور پھر یہی چیز اگر ہم ایک دوسرے انداز سے استعمال کریں، فار ایگزامپل دا مین ہو از اسٹینڈنگ دیئر از مائی برادر، تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر وہی ہو جو میں نے استعمال کیا، لیکن میں نے اس کے ذریعے سے کویسچن نہیں پوچھا ہے. دیکھیے وہی ہو یہاں پر، اس لیے یہ دونوں انٹراگیٹیو پروناؤن اور جو ریلیٹیو پروناؤن ہیں میں نے ایک ساتھ لکھ دیے ہیں.
اور اس کی مثال بھی یہی میں نے آپ کو بتائی کہ ہو اور ہو. یہاں پر اس سے میں نے کویشچن پوچھا ہو آر یو, اس سے میں نے کویشچن پوچھا, لیکن دا مین ہو از اسٹینڈنگ دیئر از مائی برادر, اس قسم کا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی سینٹینس ہو تو پھر یہ ہو جو ہے یہ اس مین کے لیے میں نے یہ ایک ریلیشن شپ قائم کیا, تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. پھر اس کے بعد یہ ریفلیکسیو پروناؤن. ریفلیکسیو پروناؤن جو ہوتے ہیں اس میں عموماً ہمارے پاس سیلف کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل مائی سیلف, ہم سیلف, اس طریقے سے یہ جو جتنے بھی ہیں. تو فار ایگزامپل ہم سیلف اگر یہاں پر میں لکھ دوں کہ فار ایگزامپل علی کٹ ہم سیلف, یہاں پر اس ریفلیکسیو پروناؤن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں کام کرنے والا اور کام ریسیو کرنے والا جو ہوتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. علی کٹ ہم سیلف, علی کٹ ہم سیلف, کام کس نے کیا؟ علی نے کیا. علی نے کس کو کاٹا؟ چوری کے ذریعے سے, چاقو کے ذریعے سے اس نے اپنے ہی آپ کو کاٹا. تو دیکھیے یہ ایکشن ریسیو کرنے والا اور ایکشن کرنے والے دونوں ایک ہی ہیں. تو پھر اس کے لیے ریفلیکسیو پروناؤن کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور پھر یہی ہم سیلف اگر ہم ایک اور انداز سے لکھیں کہ فار ایگزامپل علی روٹ دا لیٹر ہم سیلف, ہم سیلف, یہی ہم سیلف ہم لکھے لیکن ہم دوسرے انداز سے لکھے کہ فار ایگزامپل علی روٹ دا لیٹر ہم سیلف. کام کس نے کیا؟ علی نے کیا. کام کس پہ ہوا؟ لیٹر پہ ہوا, لیکن اس نے ہم سیلف خود ہی کیا, اس نے کسی کی مدد نہیں لی. تو اس کے لیے پھر لفظ استعمال ہوتا ہے امفیٹک پروناؤن. تو یہ دونوں ایک طرح سے ہوتے ہیں, جس طریقے سے انٹراگیٹیو پروناؤن, ریلیٹیو پروناؤن ایک طرح سے ہوتے ہیں لیکن اس کا فنکشن مختلف ہوتا ہے. اس طرح یہ ریفلیکسیو پروناؤن بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ہم سیلف, لیکن یہاں پر اس میں ایکشن کرنے والا اور ایکشن ریسیو کرنے والے دونوں ایک ہوتے ہیں. یہاں پر امفیٹک پروناؤن میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ نے کام کیا لیکن اس نے کسی کی مدد نہیں لی. جس طریقے سے میں نے بتا دیا کہ علی روٹ دا لیٹر ہم سیلف, مطلب اس نے کسی کی مدد نہیں لی. تو یہ دونوں اس طریقے سے یوز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن, جس طریقے سے نام سے ظاہر ہیں کہ انڈیفینٹ ہوتے ہیں. انڈیفینٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص نہیں ہوتے. فار ایگزامپل سم باڈی یا سم ون اور سم ویئر, اس قسم کا اگر ہمارے پاس کوئی پروناؤن آ جائے تو یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مخصوص جگہ یا کوئی مخصوص آدمی, یہ ویئر کی جگہ ہم باڈی استعمال کر سکتے ہیں, ون استعمال کر سکتے, سم ون, سم ویئر, سم باڈی وغیرہ. یہ ساری مختلف قسم کے یہ ورڈ ہم ان کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. نو ون فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر لکھیں نو ون, تو یہ کوئی مخصوص وہ اینٹیٹی نہیں ہوتی, وہ ناؤن نہیں ہوتا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے نام بھی استعمال ہوا ہے انڈیفینٹ پروناؤن. تو یہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے پروناؤنز ہیں. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو زیادہ تفصیل سے میں نے اس لیے بتا دیا کہ جب بھی ہمارے اسٹوڈنٹس پروناؤن کے بارے میں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ان کی سوچ ہمیشہ یہ پرسنل پروناؤن پہ آ جاتی ہیں اور باقی ان چیزوں کو وہ اگنور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی ڈسکشن بہت لینتھی ڈسکشن بن جاتی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بھی اپنے خیال میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا, لائک اے ناؤن اے پروناؤن کین بی یوزڈ ایز اے سبجیکٹ اور آبجیکٹ ان اے سینٹینس. جس طریقے سے ہم نے ناؤن کا ہم نے دیکھ لیا کہ ناؤن جو ہم استعمال کرتے ہیں یا سبجیکٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں یا آبجیکٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ ان کی جو پرنسپل فنکشنز تھے جو اس میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ پروناؤن ناؤن کے لیے ہی یوز ہوتا ہے, تو اس لیے یہ دو چیزیں, دو پلیسز, ایز اے آبجیکٹ, ایز اے سبجیکٹ, اس میں pronoun یوز ہو سکتا ہے. But unlike a noun, the form of a pronoun changes whether subject or object. اس میں وہ ناؤن کی طرح ہے کہ وہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ناؤن سے وہ مختلف ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ جب وہ سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا فارم چینج ہوتا ہے, جب وہ آبجیکٹ میں ہوتا ہے تو اس کا فارم چینج ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے, اگر ہم ناؤن کو دیکھیں, یہاں پر یہ ڈرائنگ پہلے میں کلیئر کر لوں, تو اگر یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم سبجیکٹ یوز کریں, فار ایگزامپل علی گیو اے پین ٹو اسلم,
تو دیکھیے اسلم اس میں ہمارے پاس آبجیکٹ جو آ گیا، اس میں پین بھی آ گیا، لیکن مطلب یہ اسلم بھی آ گیا. تو اگر ہم اسلم کو سبجیکٹ میں لے آتے ہیں تو بھی اسلم ہوتا ہے، اگر اسلم کو ہم آبجیکٹ بنا دیتے ہیں تو بھی وہ اسلم ہی ہوتا ہے. تو ناؤن میں چینج نہیں ہوتا، لیکن پروناؤن کو اگر ہم اس طریقے سے استعمال کریں، ہی ریسائٹڈ دا پوئم، تو اس میں یہ ایز اے سبجیکٹ ہی استعمال ہوا ہے کہ اس نے پوئم کو دہرایا یا مطلب گنگنایا، یا جس طریقے سے وہ پوئم پڑھا جاتا ہے. شی ہٹ ہم، یہاں پر یہ ہی جو ہے یہ سبجیکٹ تھا تو ہی تھا، یہاں پر جب یہ آبجیکٹ ہوا تو یہاں پر یہ ہم بن گیا. تو جس طریقے سے یہاں پر پرسنل پروناؤن میں ہم پڑھتے ہیں کہ آئی، مئی، می، یعنی مطلب اس کے مختلف فارم بن جاتے ہیں، سبجیکٹیو کیس، پوزیسیو کیس، اور پھر آخر میں آبجیکٹیو کیس بن جاتا ہے، آئی، مئی، می، وی اور اس، ہی، ہز، ہم، شی، ہر. تو یہ ان کے جو مختلف فارم ہوتی ہیں، اس میں سبجیکٹیو کیس اور آبجیکٹیو کیس میں یہ تبدیلی ہوتی ہیں، اس میں چینج ہوتا ہے. تو ناؤن میں اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، لیکن پروناؤن میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، یہ چینج ہوتی ہیں. اچھا، یہ ناؤن اور پروناؤن کے بعد جو اس کیٹیگری میں پارٹس آف اسپیچ کی اس کیٹیگری میں جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو اگلا پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایجیٹیو. یہ جس طریقے سے ناؤن کے لیے جو شارٹ ورڈ یوز ہوتا ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے، اور اس طرح ناؤن یا پروناؤن کو کوالیفائی کرنے کے لیے، موڈیفائی کرنے کے لیے جو پارٹ آف اسپیچ یوز ہوتا ہے وہ ایجیٹیو ہوتا ہے. یہاں پر اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایجیٹیو از اے ڈسکرائبنگ ورڈ that adds extra information to a noun اور pronoun. یہاں پر noun یا pronoun، کیونکہ pronoun جو ہوتا ہے وہ بھی noun کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے. تو یہ ناؤن یا پروناؤن کا جو انفارمیشن ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا میننگ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اوپن کلاس ہوتا ہے کیونکہ ناؤن جو ہے یہ مختلف قسم کے ناؤن جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس طرح اس کی جو کوالٹی ہے، اس کا جو ایج ہے، اس کی جو مختلف اس کے حوالے سے اوپینین وغیرہ ہیں، یہ پھر مختلف ایجیٹیوز کی قسمیں بھی بن جاتی ہیں. تو یہ اوپن کلاس ہیں، یہ کلوز نہیں ہے. تو یہاں پر اگر میں آپ لوگ کو ایک مثال دے دوں کہ علی از انٹیلیجنٹ، تو علی کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ. تو یہاں پر انٹیلیجنٹ نے علی کے معنی میں ایکسٹرا انفارمیشن دے دیا اس میں، تو اس لیے یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ ایجیٹیو از اے ڈسکرائبنگ ورڈ دیٹ ایڈز ایکسٹرا انفارمیشن ٹو اے ناؤن. اچھا، ایجیٹیو موڈیفائز دا میننگ آف اے ناؤن. دیکھیے یہ معنی میں تبدیلی لاتا ہے. اگر میں لکھتا ہوں کہ علی از انٹیلیجنٹ، اور اگر میں لکھتا ہوں کہ علی از سے فار ایگزامپل بریو، یا فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں کہ علی از لیزی، تو دیکھیے یہ ایک ورڈ لیزی نے علی کے معنی میں کیا تبدیلی لایا ہے. اگر میں اس کو انٹیلیجنٹ لکھتا ہوں وہی باقی سارا سٹرکچر وہی ہوتا ہے، صرف ایک انٹیلیجنٹ یا لیزی نے علی کی میننگ میں کتنی تبدیلی لے آیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناؤن کی جو میننگ ہوتی ہے اس میں موڈیفیکیشن لے آتا ہے. دیئرفور دے آر سم ٹائمز کالڈ موڈیفائرز. وہ جو ابتدا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ 8 پارٹس آف اسپیچ کے علاوہ ایک دو چیزیں، یس میں نے آپ لوگوں کو 2 بتا دیے کہ ایک موڈیفائر ہے اور ایک ہمارے پاس ڈٹرمنرز ہیں. یہ بھی انہی پارٹس آف اسپیچ میں سے بنتے ہیں. تو یہاں پر ایجیٹیوز جو ہیں یہ ہمارے پاس موڈیفائرز کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ معنی میں موڈیفیکیشن لے آتا ہے اس لیے اس کو ہم موڈیفائرز بھی کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایجیٹیوز اینڈ آرٹیکلز ٹوگیدر فارم اے اسمال گروپ آف موڈیفائرز وچ آر کالڈ ڈٹرمنرز. وہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ موڈیفائر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ ڈٹرمنرز کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی ایجیٹیو ڈٹرمنر جب آرٹیکل کے ساتھ ملتے ہیں تو ڈٹرمنر، اور یہاں پر یہ موڈیفائرز جب وہ ایڈورب کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ایجیٹیو کی کر رہے ہیں، ہم ایڈورب کی بالکل نہیں کر رہے ہیں. ایڈورب کو آپ لوگوں نے بالکل یہاں بیچ میں نہیں لے آنا ہے، کیونکہ یہ اگلے کلاس میں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں یہاں پر ایڈورب کی جو ڈسکشن ہے وہ کیوں نہیں لے کے آ رہا. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں. آپ لوگ یہاں پر اس کلاس میں ایڈورب کو بالکل بیچ میں نہ لے آئے، صرف ہمارا یہاں پر جو ڈسکشن ہے وہ ایجیٹیو کے حوالے سے. تو ایجیٹیو موڈیفائر کا بھی حصہ ہوتے ہیں اور ایجیٹیوز ڈٹرمنر کا بھی حصہ ہوتے ہیں.
A determiner is a word that can pre-modify and specify a noun. یہ ناؤن کو اسپیسیفائی کرتا ہے یا موڈیفائی کرتا ہے, لیکن اگر یہ ناؤن سے پہلے آ جائے اور اس کو موڈیفائی کرے تو اس لیے اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے پری موڈیفائی. فار ایگزامپل دی آر, دا, اے, این, سم, مینی, دوز, دیز. تو یہ ایسے ورڈز ہیں کہ اگر ہم ناؤن سے پہلے یوز کریں تو یہ ناؤن کو اسپیسیفائی یا موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ ایجیٹیو کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر ایجیٹیو کی دو استعمالات بتائے گئے ہیں کہ ایجیٹیو کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں. ایجیٹیو کین بی یوزڈ ان ٹو پوزیشن ان اے سینٹینس. کسی سینٹینس میں ایجیٹیو دو جگہوں پہ دو طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں, دو جگہوں پہ یا دو طریقوں سے. اور اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ ہیں کہ ایجیٹیو ایٹریبیوٹیولی یوز ہوتے ہیں یا ایجیٹیو پریڈیکیٹیولی یوز ہوتے ہیں. اب یہ ورڈ ایٹریبیوٹیو یعنی جب ناؤن سے پہلے استعمال ہو. فار ایگزامپل انٹیلیجنٹ بوائے, تو یہ پہلے استعمال ہوا ہے تو اس استعمال کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹیولی. اور پریڈیکیٹیولی جب یہ ایز اے پریڈیکیٹ استعمال ہو جائے, فار ایگزامپل علی از انٹیلیجنٹ, تو علی کے بعد جو سینٹینس ہیں وہ پریڈیکیٹ ہے ہمارا, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹیولی, یعنی پریڈیکیٹ کے طور پہ جب ایجیٹیو کا استعمال ہو جائے. یہاں پر ایگزامپل دیا گیا دی انٹیلیجنٹ بوائے ان دا کلاس از ایبسینٹ ٹوڈے. یہاں پر ایک سینٹینس میں نے لکھ دیا ہے کہ انٹیلیجنٹ بوائے از ان دی کلاس از ایبسینٹ ٹوڈے. جو انٹیلیجنٹ بوائے یا فار ایگزامپل دی ٹال بوائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی ایجیٹیو آپ لگانا چاہیں یہ انٹیلیجنٹ کی جگہ. مراد یہ ہے کہ بوائے ہمارے پاس ناؤن ہے اور اس ناؤن کی معنی میں جو موڈیفیکیشن لائی ہے وہ کس نے, وہ انٹیلیجنٹ نے یا فار ایگزامپل ٹال ہیں یا کوئی بھی. یہاں پر آپ اس میں صفت یا ایجیٹیو لگائیں. یہاں پر یہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوا ہے اس لیے پھر اس کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹیولی. انٹیلیجنٹ از یوزڈ ایٹریبیوٹیولی. یہاں پر دیکھیے انٹیلیجنٹ یہ ناؤن سے پہلے ہی استعمال ہوا ہے, تو یہ استعمال ہے اس کا. اور ایک استعمال اس کا یہ ہے علی از انٹیلیجنٹ, یا فار ایگزامپل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی از بریو, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی از کلیور. تو یہ مختلف قسم کے سینٹینسز بن سکتے ہیں. یہاں پر یہ جو سلیش میں نے لگا دیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ کی جگہ اگر آپ بریو لگائیں, آپ کلیور لگائیں, جو بھی یا مختلف قسم کے سینٹینسز آپ لگا دیں, تو یہاں پر یہ انٹیلیجنٹ, بریو یا کلیور جو ہیں یہ پریڈیکیٹیولی یوز ہوا ہے. کس طریقے سے کہ علی, اس کے بعد یہ لنکنگ ورب ہے, یہ اس جو ہے اس کو بولتے ہیں لنکنگ ورب, اور پھر اس لنکنگ ورب کے بعد یہاں پر ہمارا ایجیٹیو استعمال ہوا ہے. اب علی کے بعد جتنا بھی ہمارا سینٹینس کا پورشن ہے اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں, اور اس لیے پھر اس استعمال کو کہتے ہیں پریڈیکیٹیولی. تو جب ہم ایجیٹیو کو اور بھی اس کے مختلف ٹائپس ہیں, مثال کے طور پہ ایجیٹیو آف کوالٹی, ایجیٹیو آف اوپینین, ایجیٹیو آف ایج, ایجیٹیو آف کلر, ایجیٹیو آف اوریجن وغیرہ, یہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ان کے ساتھ پھر اس کو اور بھی مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر یہ پارٹس آف اسپیچ کا ایک انٹروڈکشن ہے. ان پریڈیکیٹیو یوز ایجیٹیوز آکوپائی اے پوزیشن آفٹر اے لنک ورب. دیکھیے یہاں پر یہ لنکنگ ورب ہے, یہ از. لنکنگ ورب کیا ہوتا ہے, دیٹ از بی. اب بی کی مختلف قسمیں ہیں پریزنٹ ٹینس میں, از, آر, ایم, پھر اس کا بی کے جو مختلف فارم ہیں واز, ور, اور اس کا جو پاسٹ پارٹیسپل ہیں بین. تو اس کی جو یہ مختلف قسمیں بنتی ہیں یہ ہمارے پاس لنک ورب کے آتے ہیں. یہاں پر صرف واز, ور تو میں نے نہیں لکھا ہے, لیکن مطلب جو سینٹینس میں یوز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, زیادہ استعمال ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس طریقے سے سیم اور اپیئر, یہ تو بی کی مختلف قسمیں نہیں ہیں سیم اور اپیئر, لیکن یہ بھی لنک ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ایٹسیٹرا. ان دس پوزیشن اٹ از آلسو کالڈ کمپلیمنٹ. اچھا, یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی از انٹیلیجنٹ, تو یہاں پر علی ہمارا ناؤن ہے اور اس کے لیے جو کمپلیمنٹ یوز ہوا ہے وہ انٹیلیجنٹ یوز ہوا ہے. تو علی از انٹیلیجنٹ یہ کمپلیمنٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس کے لیے جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا ایک دوسرا سینٹینس ہے, مثلا علی از اے اسٹوڈنٹ, علی از اے ڈاکٹر.
تو یہ بھی اسی طریقے سے جب ہم اس طرح لنک ورب یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ناؤن یا ایجیٹیو کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کمپلیمنٹ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ایجیٹیو بطور کمپلیمنٹ کا استعمال ہوا ہے کہ یہ لنک ورب کے بعد ہے. تو آج کے کلاس میں ہم نے یہ 3 پارٹس آف اسپیچ اس کا اوور ویو پڑھا یہ اس کیٹیگری میں کہ ناؤن پروناؤن اور ایجیٹیو. وہ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے علیحدہ لکھ دیے ہیں کہ ناؤن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہم نے اس کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی, اور ناؤن کے لیے جو سمپل یا شارٹ ورڈ یوز ہوتا ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے, اور پھر اس ناؤن یا پروناؤن کو کوالیفائی کرنے کے لیے, موڈیفائی کرنے کے لیے یا ایکسٹرا انفارمیشن دینے کے لیے جو پارٹ آف اسپیچ استعمال ہوتا ہے وہ ایجیٹیو ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ پھر ایڈورب کے حوالے سے ہوگا. اور یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈان ورچوئل اکیڈمی کو, تو ڈان ورچوئل اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا. So thanks for watching, and the next lecture in this series will be about parts of speech, verb and adverb. Allah Hafiz.